बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV और सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक। हम बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम में अदलिया के साथ जो खिलवाड़ होने जा रहा है। जो 26वीं आइनी तरमीम में कुछ बच गया था, अब वो सब कुछ होगा। अदलिया फोकस्ड हमारा आज का व्लॉग होगा। अदलिया में एक तो जो आइनी अदालत है उसका क़याम, जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि पीपल्स पार्टी और हमारा मुकम्मल इत्तेफाक है। और ये जो मिसाक जमहूरियत था उसमें ये लिखा गया था और उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे कि मिसाक जमहूरियत में थी और भी बहुत कुछ था। फिर इसके अलावा ट्रांसफ़र जजेस आर्टिकल 200 में तब्दीली की हुकूमत बात कर रही है। हुकूमत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको मज़ीद उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रही है। रात को मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने ये बात की कि जो कमीशन जो है वो किसी जज को लगा सकता है तो उसको ये भी इख्तियार होना चाहिए कि वो जज निकाल भी सके। इससे कबल तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अलग इदारा है जिसमें तमाम जजेज़ हैं जो किसी भी जज के मिसकंडक्ट की दरख्वास्तें या उनके खिलाफ जो शिकायत है वो देखते हैं और वो फैसला करते हैं। अब की बार क्या हुकूमत ये फैसला करेगी किस जज ने घर जाना है और किस जज ने जो है वो रुकना है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में भी जो किरदार है वो अदलिया का बढ़ाया जा रहा है। अदलिया के अंदर क्या सोच है, इसके हवाले से 26वीं आइनी तरमीम का जो मामला है अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये यकीनी बनाया गया कि 27वीं आइनी तरमीम आ जाए और फिर जो है वो 26वीं आइनी तरमीम अभी तक ज़ीरो पे खड़ी है, क्योंकि अभी तक ये भी तय नहीं हो सका कि कौन सा बेंच उसको सुनेगा। 10 तारीख को उसकी समाअत होनी है। क्या इस तरमीम से पहले समाअत हो सकेगी? इस तमाम पहलुओं पे हम जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये बताएं कि हुकूमत जो 4-5 बड़ी तब्दीलियाँ जो है वो करने जा रही है, ये तो ऐसे लगता है उनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी मौजूद है। बल्कि तारिक फजल चौधरी ने रात ये कहा कि ये कंसेंसस वाली बात तो ठीक है, लेकिन आइनी जो तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत हर सूरत में आप जो मर्जी है कर लें, वो ये आइनी तरमीम करेगी। तो अदलिया में जो आ रही हैं तब्दीलियाँ, जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बहाली की बात हो रही है, तो इस ओवरऑल जो तब्दीलियाँ आ रही हैं अदलिया के अंदर क्या चल सकता है, क्या रद्द अमल आ सकता है और इसके असरात ओवरऑल अदलिया पे क्या होंगे? शुक्रिया साकिब बशीर। मेरे ख़्याल में जो वफाकी आइनी अदालत का जो फार्मूला ये हुकूमत लेकर आ रही है, 2/3 अक्सरियत आप कहते हैं इस हुकूमत के पास मौजूद है। ये वैसी ही 2/3 अक्सरियत है जैसा कि फ़ील्ड मार्शल अयूब खान के पास थी, 1962 का आइन उसने दिया, जैसा कि जनरल ज़ियाउल हक के पास थी, उन्होंने 8वीं तरमीम लाई, जैसा कि जनरल मुशर्रफ के पास थी, उन्होंने 7वीं तरमीम लाई और LFO को तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो ये वैसी 2/3 अक्सरियत है, मगर ये वैसी 2/3 अक्सरियत हरगिज़ नहीं है जैसी 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तमाम सियासी जमातों ने एक ओवरऑल कंसेंसस के साथ 18वीं तरमीम मंजूर की थी। और यही वजह थी कि उसकी मंजूरी में भी तकरीबन 6-7 माह लग गए थे और पब्लिकली उस पर बड़ी डिस्कशन हुई थी, डिबेट हुई थी। मगर अब की बार इस तरमीम को वैसे ही खुफिया तरीके से मंजूर कराया जा रहा है जैसे कि 1 साल पहले 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए आइनी बेंचेस बनाए गए थे, जुडिशल कमीशन बनाए गए, उसमें सियासतदानों का वोट शामिल किया गया। मुझे लगता है कि अब की बार 26वीं आइनी तरमीम से पहले राह हमवार की गई और अब उस रास्ते से जो अदालती मुमकिना रुकावटें हो सकती थी उनको हटा के अब 27वीं आइनी तरमीम को लाया जा रहा है। अब देखिए, 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही थूका हुआ चाटा और अपने फ़ैसले को वापस लिया। और उसके बाद अब वफाकी आइनी अदालत की तरफ पेशकदमी की जा रही है। मसला सिर्फ ये है कि जो 2024 के इलेक्शन में जो मैंडेट चोरी किया गया था, अब हुकूमत और ये मौजूदा जो पार्लियामेंट है ये हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि 2024 के इलेक्शंस का खाता न खुले। और यही वजह है कि इवन के जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाए गए थे
آج تک ان ٹرائبونلز کی طرف سے بھی حتمی طور پہ درجنوں ایسے حلقے انتخابی زرداریاں ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے جو آئینی درخواست سپریم کورٹ میں ڈالی گئی تھی کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے، اس پہ سپریم کورٹ یا ایون کہ آئینی بینچ نے بھی آج تک کوئی کارروائی نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ آج جو میڈیا ہے ہمارا، اس پہ مکمل غلبہ ہے حکومت کا اور اداروں کا، اور میڈیا بھی آزادانہ طور پہ عوام کے سامنے سچ کو نہیں پیش کر پا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ججز ہیں وہ بھی وکٹم ہیں، اور وہ 6 ججز جنہوں نے خط لکھ کے خفیہ اداروں پہ سنگین الزامات لگائے تھے، اس خط کے اوپر نہ تو سپریم کورٹ کا ایک بنایا بینچ کوئی کارروائی کو آگے بڑھا سکا ہے، اور نہ ہی سپریم جوڈیشل کونسل جس کے اندر وہ خط ٹیک اپ کیا گیا اور جو کہ اس خط کا مخاطب تھی، وہ کوئی کارروائی کر سکی ہے. بلکہ کورٹ پیکنگ ہو گئی ہے. 24 ججز کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں، 34 ججوں کی ویکینسی کی سینکشن کی گئی ہے. ہائی کورٹوں میں نئے ججز کو لایا گیا ہے، سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے، آئینی بینچ اور دیگر بینچوں میں ایک امتیاز تفریق پیدا کر دی گئی ہے، تقسیم پیدا کر دی گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف جو چوری شدہ مینڈیٹ ہیں، اب جو بہت واضح ہے یہ بات، اس کو مزید تحفظ دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو چوری شدہ مینڈیٹ تھا، اس کو تو اس لیول کی پروٹیکشن مل چکی ہے کہ بظاہر قریب نہیں لگتا کہ 27ویں ترمیم نہ آئے، تب بھی قریب نہیں لگتا کہ اس مینڈیٹ والے معاملے کو سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک یا ٹریبیونل تک کوئی چھیڑ سکے گا. تو جو مینڈیٹ ہے اس کو چھیڑ چھاڑ کے حوالے سے سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک ٹریبیونلز کوئی بھی چھیڑ نہیں سکتا. مطلب پروٹیکشن ہے، جب 27ویں ترمیم نہ آئے تب بھی پروٹیکشن ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ لا رہی ہے. اور اسناد ملک صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ جو سپریم کورٹ کے باہر سے کیا سوچ ہے، اس کے حوالے سے کیا خبر ہے ان کے پاس، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے اندر یا ود ان جوڈیشری اوور آل کیا جو وہ سوچ ہے. کیا جوڈیشری، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے لے کر تمام ججز کا جو وہ آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ آئینی عدالت بن جائے، وہ سپیریئر کورٹ ہوگی اور یہ اس کے ماتحت کورٹ بن جائے گی، تو پورا ایک سٹرکچر جو ہے وہ ہل جائے گا. سپریم کورٹ کیا آئینی عدالت ہوگی تو سپریم کورٹ پھر کہاں جائے گی؟ تو بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آنا باقی ہیں. لیکن شاید جوڈیشری کو بھی اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، پورا جوڈیشل سسٹم تبدیل ہونے جا رہا ہے. دیکھیں ثاقب، 26ویں آئینی ترمیم میں بھی 5 ججز کا بڑا اہم رول تھا. 5 ججز نے اگر یہ اپنا رول پلے کرتے تو میرا خیال ہے کہ آج یہ حالت نہ ہوتی جو جوڈیشری کے ساتھ ہو چکا ہے. اس میں قاضی فائز ہیں جنہوں نے 8 فروری کا الیکشن آپ کے سامنے، ان کے ساتھ محمد علی مظہر بیٹھے تھے، بلے والا فیصلہ جس کے بعد آپ کے سامنے جو حالات بنے. پھر جب دیکھا گیا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو کچھ ججز چینج ہوئے. ایک جج نے اسے پوچھا گیا کہ آپ تو ریمارکس میں ادھر بات کر رہے تھے تو منصور علی شاہ، تو نے کہا جی خواب میں آئے تھے منصور علی شاہ. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے بھی لطیفے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جی جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے 26ویں ترمیم کا کیس نہیں لگایا. آئینی بینچ کی کمیٹی میں امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال مندوخیل نے 10 مہینے کیس نہیں لگایا. تو ان ججز نے 26ویں ترمیم کی راہ بھی ہموار کی، اور 27ویں بھی اب یہ 4 ججز کا ہی رول ہے. سہولت قاضی فیصل تو چلیں گے، ریٹائر ہو گئے نا، انہوں نے تو 26 کا پہرا دیا تھا، چیمبر میں بیٹھ گئے تھے کہ جو کچھ کرنا ہے، کوئی وضاحت نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. انہوں نے سارا کچھ کیا، لیکن الٹیمیٹ ان کے ساتھ ہوا کیا؟ بلکہ 63A کا وہ فیصلہ، ہاں سارا کچھ انہوں نے سہولت کاری کی. اس میں بھی اب ججز آپ کے سامنے ہیں جو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی یہ 4 جج ہیں. دیکھیں یہ عدلیہ میں ایک تذبذب تو ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی آئینی عدالت بنے گی تو ہمارا کیا ہوگا، سپریم کورٹ کہاں جائے گی، ججز کالونی میں کون ہوگا. اچھا، یہ بھی معاملہ ہے کہ ججز کالونی، ججز کا چیف جسٹس ہاؤس میں کون شفٹ ہوگا. اچھا یہ ہوگا. پھر جو ہے یہ جو کوکس اب نئے بھرتی کیے گئے ہیں وہ ان کا کیا، ان کی کیا تقسیم ہوگی، اور جو معاملات ہیں سارے معاملات فی الحال تو یہ ہو رہے ہیں کہ پرسن پریویلیجز کا کیا ہوگا. اچھا، تو فی الحال تو یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی یہ اب حکومت جو ہے، میرا خیال ہے کہ حکومت نے پہلے بھی 26ویں ترمیم میں بھی 4 ججز پہ ریلائنس کیا. اب بھی ان کو پتہ ہے کہ اگر دیکھیں یہ
27ਵੀं तरमीम का जो केस यानी मामला है, इससे पहले अगर 26वीं तरमीम का केस फिक्स नहीं होता तो बज़ाहिर ये लगेगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी वो तो फिक्स है 10 के लिए, 10 नवंबर 10 को लगेगा तो तब है ना। अच्छा, अभी कॉल लिस्ट नहीं आई? कॉल लिस्ट नहीं आई है। मे बी जो जजेस स्पेन गए हैं, बताया जा रहा है कि वो उम्रे पे भी जाएंगे, उम्रा करके आएंगे, पता नहीं वो आते हैं कि क्या यानी कब क्या सूरत हाल है। जस्ट हर जज को उन्होंने लारा लप्पा लगाया हुआ है हुकूमत ने। एक दिन बताया जाता है कि अमीनुद्दीन खान साहब फेवरेट है, अच्छा। दूसरी बात आता है कि मोहम्मद अली मजहर साहब हैं जी, वो आ रहे हैं। एक शख्सियत कह रही है नहीं नहीं याही अफरीदी साहब वेल ड्रेस्ड हैं, अच्छे सॉफ्ट स्पोकन हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, हमें ऐसा इमेज चाहिए, और केपी से ताल्लुक भी है तो याही अफरीदी। तो इन 3 जजेस पे हुकूमत ने इनको ऐसा यानी लारा लपा यानी लगा हुआ है। फिर याही अफरीदी साहब की ये भी ख्वाहिश छोटी सी हो सकती है कि भाई चलें ठीक है, वहाँ तो आप मुझे ना भेजें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे 65 साल एज तक तो रखें ना। अच्छा, ये 3 साल चीफ जस्टिस के बाद मुझे रिटायर तो ना करें। तो अब ये छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, हुकूमत ने सबकी नब्ज़ पकड़ी हुई है कि भाई क्या सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि बाकी आप कहें कि ये मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर या दूसरे जजेस के हाथ में तो कुछ नहीं है। देखिए पहले ही साइड लाइन है। देखें सुप्रीम कोर्ट का इंजन तो ये है, ये अगर ट्रिगर नहीं करते कुछ, अब देखें आईनी बेंच अगर नहीं बैठता, किसने बिठाना है? मोहम्मद अली मजहर ने बिठाना है, अमीनुद्दीन ने बिठाना है, और जमाल मंदोखेल ने बिठा। अगर वो नहीं बैठता, और याही अफरीदी हैं चीफ जस्टिस, ये 4 जो जजेस हैं इन पे नज़र रखें। यही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है इनकी वजह से हुआ है, आगे भी जो कुछ होगा इन 4 जजेस की वजह से होगा। बाकी तो देखें जजेस रेलेवेंट नहीं है ना, केस लगेगा। अब मुझे बताएं 27वीं आ रही है, 26वीं केस लगता है, तो क्या इन जजेस से पूछना नहीं चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर रहे हैं, ज़रा ड्राफ्ट हमारे सामने रखें। आप देखें कभी हुआ है ये एक पूरा इंस्टीट्यूशन ख़त्म किया जा रहा है। और मेलाफाइडी देखें ना, ये कौन सी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि जी वो जज जिन्होंने सहूलतकारी की या जिन्होंने 2/3 पूरी की, उन्हीं को आप आईनी बेंच में लेके, आईनी अदालत में लेके जा रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं उनके लिए आप ये कह रहे हैं कि जी उनको पहले तो उनको अपने जजेस ने ही यानी उनको कंट्रोल किया हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पे, छुट्टियों के नाम पे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र की बात भी हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि अदलिया जो कुछ इस वक्त गलबा एग्जीक्यूटिव ने डाला है वो इन 4-5 जजेस की वजह से डाला है, और इन 4-5 जजेस का रोल जो है हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए कि क्या था। ये एक्सप्लेन करें अवाम के सामने लाइव स्ट्रीमिंग कि किस बुनियाद पे इन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशन को सरेंडर किया, किस बुनियाद पे आपने जो है वो इतना किया कि आपने सब कुछ जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया। आप देखें, आपको नज़र आ रहा था कि जी इन्होंने 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम का फैसला क्यों नहीं हुआ। 10 महीने 1 साल वेट किया। 1 साल वेट क्यों किया, इसका जवाब अवाम को दें, जवाब देना चाहिए। और अमीनुद्दीन खान साहब अब माशाल्लाह इतने बड़े लैंडमार्क फैसले दे के, अब मसला ये है कि उनके लिए भी हुकूमत को देखें, शरीफुद्दीन पर ज़्यादा मरहूम ने कहा था कि रिटायर हुआ जो होने वाला जज बड़ा ख़तरनाक होता है। अमीनुद्दीन खान साहब पे भी हुकूमत को ये मसला है कि कहीं केस फिक्स ना कर दें। नहीं, वो काजी फायज ईसा के नक्शे कदम पे हैं, और काजी फायज ईसा ने भी तो यही हुआ ना, 25 अक्टूबर तक जो है वो पहरा दिया था। 21 अक्टूबर काजी फायज ईसा के करीबी एक जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी काजी फायज ईसा ने सिर्फ एक्सटेंशन के लिए अपने आप को तबाह किया। और एक्सटेंशन जो है ना, ये सवाल मैं मती साहब के सामने रखता हूँ। ये तो 4 जजेस का जिक्र कर रहे हैं, इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन काजी फायज ईसा जो अदलिया का एक बड़ा खौफनाक और भयानक किरदार जिसने अदलिया को आज इस नहज पे पहुँचाया है कि बज़ाहिर वो जुडिशरी ख़त्म होने जा रही है, कि एक मातहत इदारा जो है बनती जा रही है, लेकिन काजी फायज ईसा का नाम एक दफ़ा फिर लिया जा रहा है कि अगर काजी फायज ईसा किसी आईनी अदालत में कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाए तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा का नाम लेके तो कुछ जजों को डराया जा रहा है, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कुछ जजों को बताया जा रहा है कि अगर आप तावन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर हम काजी फायज ईसा को बिठा देंगे। तो आपका क्या ख्याल है, ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल या चीफ जस्टिस याही अफरीदी जो हैं, ये वैसे काबू आते थे? अब ये काजी फायज ईसा का जो नाम फ्लोट किया जा रहा है, बेसिकली इन 4 जजों को काबू करने के लिए किया जा रहा है कि यार आप तहम्मुल से काम लें, जिस तरह हम कह रहे हैं करें, वरना हमारे पास फिर लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे काजी फायज ईसा रह जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप तावन करें इससे पहले कि हम काजी फायज ईसा को आपके सरों पे लाके बिठा दें। और ये जज भी को काजी फायज ईसा के इतने वो अच्छा नहीं समझते, चाहे बेशक जमाल खान मंदोखेल ही क्यों ना हो बलूचिस्तान से, जिनके मौसन है काजी फायज ईसा,
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایک وہ نام دیا جا رہا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح قاضی عیسیٰ کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے, اسی طرح اب جسٹس امین الدین خان کو بھی ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا جائے گا, اور ان سے آخری جو خدمت ہے وہ صرف یہی لی جائے گی کہ کیس نہ لگے بس. اور وہ کیس جو آپ سمجھتے ہیں کہ 10 نومبر کو سماعت ممکن اس میں؟ مجھے نہیں لگتا. حسنات نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج جمعرات ہیں, آج کاز لسٹ آ جانی چاہیے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کاز لسٹ آئے گی بھی, ٹھیک ہے, اگر کیس لگ گیا تو ہوگا کیا؟ اب یہ ہے لائیو ٹرانسمیشن. اب لائیو ٹرانسمیشن میں اٹارنی جنرل نے آ کے عدالت کو یہ باقاعدہ پھر بتانا ہوگا, آئینی بینچ کو, کہ جناب ٹیبل ہو چکا ہے, 10 تاریخ سے پہلے میرے خیال میں ٹیبل ہو جائے گا سینٹ میں, کل کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ٹیبل ہو گیا. تو اگر یہ لگ جاتا ہے مطلب 14 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو لگ جاتا ہے, تو اٹارنی جنرل آ کے یہی کہے گا نا کہ سر بل ٹیبل ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ جو جتنی پروسیڈنگ اب آج کے بعد ہوگی 10 تاریخ کے بعد, یہ ساری انفیکچس ہو جائے گی, غیر مؤثر ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ انتظار کر لیں اور ابھی اس کیس کو نہ لگائیں. اور جب 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی تو اس میں وہی لینگویج لکھ دی جائے گی 191A کی طرح, کہ یہ جتنے بھی آئینی معاملات کے مقدمات ہیں, پٹیشنیں ہیں, یہ سب کے سب وفاقی آئینی عدالت میں ٹرانسفر, دے ول اسٹینڈ ٹرانسفرڈ. تو پھر یہ مقدمہ اب آئندہ جو سنا جائے گا وہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر سنا جائے گا. اور آئندہ کا چیف جسٹس کون ہوگا؟ یہ بالکل حسنات کے خدشات درست ہیں کہ آئندہ کا چیف جسٹس جو ہے وہ ہوگا جس کی انگریزی اچھی ہوگی, جو بہت تابعدار ہوگا, اور جو الفاظ اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کر سکے گا. اور اس کے لیے بہترین چوائس جو ہے ابھی تک جو نظر آ رہی ہے وہ محمد علی مظہر کی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ آنے والے وقت میں ایک ایسا انگریز چاہیے فیصلہ لکھنے والا, اگر وہ کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس کی بھی مدد انگریزی میں بھی ہو جائے گی. ایسا چاہیے کہ جو دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہمارا آئین تو یہ ہے, قانون تو یہ ہے, ہم کیا کریں, پارلیمنٹ نے منظور کر دیا ہے, ہم تو پارلیمنٹ کے بنائے گئے آئین کے پابند ہیں. تو جسٹس محمد علی مظہر بظاہر قرۂ فعال جو ہے ان کے نام پہ نکلے گا اور یہ وفاقی آئینی عدالت بنے گی. مگر اس سے بھی آگے جا کے دیکھیں جو مزید ترامیم کی جا رہی ہیں, مزید ترامیم میں سب سے امپورٹنٹ میں جو سمجھتا ہوں وہ آرٹیکل 243 ہے, جس میں ایک نیا عہدہ لگتا ہے کہ کریٹ کیا جائے گا کمانڈر ان چیف کا. کیونکہ موجودہ آئین اور آرٹیکل 243 کے تحت جو آرمی چیف ہیں وہ عملی طور پہ تو سب کے باس ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ تینوں افواج ہیں, چاہے وہ حکومت ہے, ٹھیک ہے. لیکن آئینی طور پہ اب کم از کم تینوں افواج کا جو الٹیمیٹ باس ہے وہ ابھی بھی وزیر دفاع ہے یا وزارت دفاع ہے, وفاقی کابینہ ہے, وفاقی حکومت ہے. کیونکہ 243 میں لکھا ہے کہ افواج پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوگا. اور فیڈرل گورنمنٹ مینز مصطفیٰ امپیکس کیس کے مطابق فیڈرل کیبنٹ, اینڈ فیڈرل کیبنٹ مینز دا منسٹر آف ڈیفینس خواجہ آصف. اور یہی ایک ستم ظریفی ہے, یہی ایک المیہ ہے, یہ وہ خواجہ آصف ہیں جو پچھلے کئی مہینوں سے جس کو کہتے ہیں نا ہائبرڈ نظام کا راگ الاپ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب 243 میں ترمیم کر کے اس ہائبرڈ نظام کو عملی شکل دیں گے جب یہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ کریٹ کریں گے, یا فیلڈ مارشل کو تینوں افواج کا سربراہ باقاعدہ طور پہ مستقل طور پہ مقرر کر دیں گے. کیا جا سکتا ہے, مطلب اس کا امکان ابھی جو حکومت ہے, حکومتی وزراء ہیں, ان کی جانب سے ایون جو بلاول نے ٹویٹ کیا تھا آرٹیکل 243 میں ایکچولی کیا ترمیم ہونی ہے اس کے حوالے سے بالکل بھی نہیں بتایا گیا. گزشتہ رات خواجہ آصف سے پوچھا گیا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. اور رانا ثناءاللہ سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہم بات نہیں کر سکتے, کلوز ڈور میں کوئی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس میں بات ہوگی. ادارہ ختم کر رہے ہیں آپ نہیں. اس کے اندر جو ایک چینجز جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک نیا ادارہ کریٹ کریں گے کمانڈر ان چیف کا, تو نیچے جو ایئر چیف, نیوی چیف اور آرمی چیف کے جو سربراہان ہوں گے وہ اس کو جواب دہ ہوں گے. اور جو ان کی تعیناتی بھی ہوگی نا تینوں سروسز چیفز کی, وہ بھی کمانڈر ان چیف کے مشورے سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کریں گے. تو جب یہ کمانڈ مل جائے گی, جیسے آپ کو خیال ہے ایوب خان کو منسٹر آف ڈیفینس بنا دیا گیا تھا بینگ کمانڈر ان چیف, یہی تھا نا جو, اور اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو اب ہم اسی طرف جا رہے ہیں. تمام افواج جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے کمانڈ اور کنٹرول کی بجائے وہ ایک کمانڈر ان چیف کے انڈر ہوں گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ایک آرمی چیف اور فیلڈ مارشل اتنا اپنی اتھارٹی جتاتا رہا
تاریخ میں. تو جب وہ کمانڈر ان چیف بن جائے گا تینوں افواج کا, تو وہ کیسے کوئی حکومت اتنی آسانی سے آئین و قانون کے مطابق چل سکے گی؟ آئینی جو پروٹیکشن ہے وہ بھی حاصل ہوگی, لیکن 243 میں کیا ترمیم ایکچولی کی جا رہی ہے آج اس حوالے سے امکان یہ ہے کہ آج یہ مسودہ جو ہے وہ شام کو سامنے آ سکتا ہے. یہ ہوگا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بتایا جو پیپلز پارٹی کی ہے, اس میں فاروق نائک نے بریفنگ دینی ہے, پچھلی دفعہ بھی دینی تھی, تو میں بھی وہ ایکسپلین کر دیں کہ کیا ہونا ہے, تو وہ تو چیز آئے گی. لیکن آئینی عدالت تو سب کے سامنے ہے کہ آئینی عدالت. اسناد ملک صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر 6 نمبر پہ ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں, اگر سیکوینس دیکھا جائے تو وہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس بن گئے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر الدین صاحب تو گھر چلے گئے, ریٹائر ہو گئے, یا ان کی اگر وہ ان کو آئینی عدالت میں لے جاتے ہیں تو پھر وہ ان سے جونیئر تو نہیں آ سکتے. ویل انفارم جو سورسز ہیں نا, ویل انفارم وہ تو امین الدین خان صاحب, وجہ یہ ہے کہ کیس نہ لگائے. ٹھیک ہے, کیس نہ مجھے لگائیں. یہی لگ رہا ہے تو یہ جلد ان کو ذرا نا 15-20 دن. تو یا افریدی صاحب پھر جو ہے وہ ان کے ماتحت ہو جائیں گے محمد علی مظہر صاحب کے, اور وہ پھر ماتحت بیٹھ کے پھر جو آئینی عدالت کا چیف جسٹس ہوگا اس کے پاس اگر سپریم جوڈیشل کونسل قائم رہتی ہے تو اس کے سربراہ بھی وہی ہوں گے, اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہوتا ہے تو اس کے سربراہ بھی آئینی عدالت کا چیف جسٹس ہوگا. یہ جو وہ جو رولز میکنگ کمیٹی ہے یا دوسری تیسری کمیٹیز ہر روز پورے ملک کے چیف جسٹس بلائے ہوتے ہیں یا افریدی صاحب نے, یہ تو ان کی بیٹھ کے یہ بھی ختم ہو جائیں گی ساری. ثاقب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آئینی عدالت کے جو ججز اور جو چیف جسٹس ہیں وہ کوئی سپریم کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے نہیں آئیں گے. جس طرح ہائی کورٹ سے 3 ججوں کا پینل لیتے ہیں نا, ان میں سے ایک کو ایلیویٹ کرتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی یہ فریش اپوائنٹمنٹس ہوں گی, ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس ہوں گی, لائرز وکیلوں سے بھی لیا جائے گا. کنڈیشن ڈال دیں کہ سپریم کورٹ کا جج میرے خیال میں وہ نہیں کریں گے, اور پھر یہ آپشن دے دیں گے جسٹس محمد علی مظہر کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیں گے, اور جسٹس یحییٰ افریدی سے کہیں گے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں بطور جج. تو کون آئے گا اپنے جونیئر؟ یہ بھی ہے, اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 ججز فی الحال ہوں گے, پھر پریزیڈنٹ گائے بگائے بڑھاتا. یحییٰ افریدی صاحب نے خود تو بڑا انجوائے کیا ہے پورا 1 سال کہ جسٹس منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ میں ان کے سینئر تھے, جسٹس منیب سینئر تھے, تو ان کو نیچے لگا کے ان پر اتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں. یحییٰ افریدی صاحب کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے, وہ خوش ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ کی ایڈمنسٹریشن ان کے حوالے ہے کہ صفائی ستھرائی کا نظام وہ ٹھیک کر رہے ہیں, رجسٹرار کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آگے پیچھے جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان میں مگن ہے, ان کو ان چیز کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آئین کی تحریری انہوں نے کرنی ہے نہیں کرنی. مجھے بتائیں 1 سال میں انہوں نے کوئی ماتھے پہ بل بھی نہیں ڈالا کہ بندہ کہتا ہے نا کہ یار آپ چیف جسٹس پاکستان ہیں, آپ تو قانون کی تحریری بھی نہیں کر سکتے, کیسے چیف جسٹس. یہ کچھ خبریں یہ ہیں کہ وہ خود ہی سرنڈر کر گئے یار میں نے جان چھڑاؤ. ان کے لیے ایک نیا اچھا سا عربی نسل کا کوئی گھوڑا اگر انہیں مل جائے گا تو اس سے زیادہ ان کی خواہش نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھے حسنات ملک صاحب کہ یہ جتنے بھی آئینی عدالت میں ججز لگیں گے تو اس کے بعد ان 7 ججز جن کو تعینات کیا جائے گا, پریزیڈنٹ ساتھ ان کو کرے گا, بڑھا سکتا ہے. اگر 7 میں سے کسی کیس میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کسی اور طرف جا رہا ہے, پریزیڈنٹ 4 اور جج لے آئے گا. یہ مطلب ہے جوڈیشری کی تباہی. لیکن دیکھیں آپ ایگزیکٹو کو کیوں بلیم, ان 4 ججز کا کردار آپ 1 سال میں دیکھیں. مندو خیر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں منارٹی ویو میں, لیکن کیا آپ نے 26ویں ترمیم کی لگانے میں کتنا فوکس کیا؟ آپ نے کمیٹی میں کیوں نہیں چھوڑا؟ کمیٹی میں تھا نا, محمد علی مظہر تھے, امین الدین. دیکھیں ان ججز سے سوال کوئی نہیں کر رہا, کوئی کلیگ نہیں کر رہا کہ آپ نے کیس فکس نہیں کیا, آپ آئینی عدالت کے لیے ایلیویٹ. یہ جو مظہر صاحب بار بار کرتے تھے نا 191 کے سے ہم باہر نہیں جا سکتے ٹیکس میں, اب اگلا جواب ہوگا آئینی عدالت بن گئی جی ہم تو ہیں. دیکھیں اب ملاقاتیں نظام سب کو پتہ ہے, دنیا کو پتہ ہے کہ جو کچھ یہ 4 ججز کر رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ججز 26ویں آئینی ترمیم سے بھی ناخوش تھے, جو ججز 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ جلدی چاہتے تھے, اب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو 26ویں آئینی ترمیم کی طرح خاموش ہو جانا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے, وکلا تحریک کی طرف دیکھنا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا اگلے 10 دن بڑے اہم ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ان ججز کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک جنازہ ہوگی, وہ عدلیہ کا ایک جنازہ ہوگا. تو اب وقت ہے کہ وہ ابھی جب کہ مریض ایمرجنسی میں ہے تو اس کے جو لوائقین ججز ہیں ان کو شور شرابہ ڈالنا چاہیے تاکہ کوئی ڈاکٹر آئے
کوئی علاج کرنے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں, جو پروفیشنل ججز ہیں, ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے. یہ 10 دن کا وقت ہے, کیونکہ ایک دفعہ آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر ان کے پاس استعفے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. ان کو ایک سیکنڈ میں بات پوری کر لوں نا. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ وہ ابھی پریس کانفرنس کریں. سپریم کورٹ کے ججز بھی, ہائی کورٹ کے ججز بھی, خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی, اور اگر وکلا کو بھی وہ سامنے لائیں اور وہ بار ایسوسیشنز میں جا کے خطاب کریں, اور الٹیمیٹلی اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر عملی طور پہ وہ والی تحریک چلنی چاہیے جو تحریک افتخار محمد چودھری نے چلائی تھی. تو اب ان سپریم کورٹ کے ججوں کو بیڑا اٹھانا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ عدلیہ کی تدفین ہوگی, تو پھر یہی وقت ہے کہ وہ کچھ قدم بڑھائیں آگے اور پھر سامنے آئیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, ڈرافٹ کا ویٹ میرا خیال ہے ہو رہا ہے. ڈرافٹ آئے گا تو ایک دفعہ کوشش میں بھی ہو کچھ, لیکن بات پھر وہی ان 4 ججز پہ آئے گی. یحییٰ افریدی صاحب نے تمام ججز کو بتایا کہ 27ویں آ رہی ہے. کیا ان کے ساتھ ڈرافٹ شیئر ہوا؟ بتایا ہے انہوں نے. یہ تو رپورٹ ہوا ہے نا کہ ٹی روم میں انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتہ پہلے کہ جی 27ویں آ رہی ہے, جی تیار ہو جاؤ. میں تو جا رہے ہیں, میں ایک سال میں جو کچھ مطلب تباہی کرنی تھی. دیکھیں, ان ججز سے کہ 26ویں ترمیم اگر ثاقب آج ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی نا, کم از کم کچھ سیلینٹ فیچر, کوئی چیزیں ہو جاتی. جو آئینی عدالت کا مقصد بتائیں, حکومت کے ہر بندے سے پوچھیں نا کہ کوئی مقصد نہیں, کوئی مقصد نہیں, صرف اناق ہے کہ ان کو ان پیپلز پارٹی اور بلاول کا یہ ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے عدلیہ سے. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, میری یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا. 2009 سے 13 تک ان ججز جو اس وقت افتخار چودھری کے لگائے ہوئے پودے ہیں اس وقت, انہوں نے جو, تو وہ تو بدلے لے رہے ہیں. سیدھی بات ہے, پیپلز پارٹی کا جو اندر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بنتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے کیا ہے, جن کے ذریعے جنہوں نے کروایا, ان کے ساتھ تو آپ بیٹھے. آپ جو چودھریوں سے تو بدلہ لے نہیں سکتے, چودھری کے کمین مزاروں سے آپ بدلے لے رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نون کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ججز, کیونکہ ججز اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, تو ججز کے ساتھ جو کرنا ہے. لیکن پھر بات ہے ثاقب کہ کیا ججز اپنی انڈیپینڈنس کے لیے کھڑے ہوئی ہیں؟ مجھے بتائیں نا, انہوں نے ایک سال میں کیا کام کیا؟ 28 لاکھ لے رہے ہیں, کون چھوڑتا ہے؟ وہی بات ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اب بھی یہ کیس جب فکس ہوگا, اول تو فکس ہونا نہیں ہے, اس میں بھی یہ لارے لپے جو ان کے ساتھ لگے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ڈپریس ہوگا نا. یا تو پھر یہ ہوگا کہ امین الدین اور ان تینوں کمیٹی کے ممبران کو بھیج دیا جائے اوپر آئینی عدالت میں, اور یحییٰ افریدی صاحب یہیں رہے. انہیں تو پرواہ اس چیز کی ہے ہی نہیں کہ بھائی ایک نیا انسٹیٹیوشن بن رہا ہے, 7 ججز نئے آئیں گے, وہ حکومت آئین کی تشریح وہ کریں گے. اور یہ سوال ہے کہ میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس کی بات کی, سپریم کورٹ میں 24 جج ہیں, لاہور ہائی کورٹ سے لے کر پشاور, سندھ, بلوچستان, اسلام آباد تک بھری ہوئی ہیں. 4-5 اگر ہائی کورٹ سے جج نکلتے ہیں, 4-5 سپریم کورٹ سے نکلتے ہیں, تو ان کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جب ہم نے دیکھا کہ مخصوص نشستوں کے کیس ہو, ملٹری کورٹس کے کیس ہو, سپریم کورٹ میں 15 جج تو 18 بیٹھے ہی رہے ہیں نا, وہ انوالو تو رہے ہیں ان معاملات میں. ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی فکر ہو کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس کا کیا اشر ہونے جا رہا ہے. بارش کا جو پہلا قطرہ ہوتا ہے نا, وہ اکیلا ہوتا ہے. افتخار محمد چودھری جب نکلا تھا نا تو وہ اکیلا تھا, اس کے ساتھ بعد میں دیگر ججز شامل ہوتے گئے. تو یہ ایک تحریک جو ہوتی ہے نا, وہ ایک شخص ہی اس کی سوچ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ صرف عدلیہ کی آزادی کا معاملہ نہیں ہے, یہ اس ملک کی 25 کروڑ عوام کی آزادی کا معاملہ ہے, بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے, اور پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کا معاملہ ہے, پارلیمنٹ کے مستقبل کا معاملہ ہے. اور سیاستدانوں کو, ججوں کو, صحافیوں کو, سول سوسائٹی کو, اس سب کو اگر وقت پر یہ باہر نہیں نکلیں گے, یہ آپ بھول جائیں, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نظر آ گیا ہے کہ اب الیکشن کے ذریعے وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یا تو اس ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے, یا پھر اگر ہوں گے تو ویسے ہی ہوں گے جیسے 2024 میں ہوئے. اور اس کے لیے وہ تمام آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں, قانون میں ترامیم کی جا رہی ہیں کہ جس سے رگڈ الیکشن ہو اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کنٹرول میں رہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جس قسم کی ترامیم کی جا رہی ہیں, آئندہ الیکشن بھی عدلیہ کے بجائے فوج کے ذریعے کرانے کا پروگرام ہے. دیکھیں, اب بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی نیگوشیٹ کر رہی ہے کہ پروونشل اٹانومی
کو کوئی حرف نہ آئے ہم، کیونکہ جو پیسہ صوبوں کو یا ان کو مل رہا ہے، حالانکہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ تو کرانے نہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اتنی ہے تو کہے نا کہ ہم اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم لائیں گے، ایسا نظام 140 وہاں وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نون اور پیپلز پارٹی نہیں ہے، سی ایم چیف منسٹر دینا نہیں چاہ رہے. لیکن وہ 18ویں ترمیم بچا لیں گے میں آپ کو. لیکن عدلیہ ایک قسم کا یتیم ادارہ ہے، مسکین ادارہ ہے کہ نیگوشیٹ ہی نہیں کرتا حکومت کے ساتھ کہ یار آپ یہ کیوں انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں، ہم نے کیا آپ سے، ہم نے 1 سال اتنی خدمت کی آپ کی سسٹم کی، ہمیں کیوں آپ اب اس سے ہماری تباہی کر رہے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشن کو بچائیں. لیکن بات یہ کہ یہ مزید فضولت کاری کر رہے ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کی امینڈمنٹ کروانی ہے، پیپلز پارٹی نے نیگوشیٹ کرنا ہے، حصہ لینا ہے، کے پی ان کو آزاد کشمیر ان کو مل رہا ہے، گلگت بلتستان کی حکومت ان کو مل رہی ہے، میں بھی بلتستان کا سی ایم بھی وہ کہہ رہے ہیں، باقی چیف جسٹس بھی وہ اپنے حصے کا لے رہے ہیں. اب دیکھیں نا یہ بھی ظلم ہے. سندھ ہائی کورٹ کا جو آئینی عدالت بنی 8ویں نمبر کے، پیپلز پارٹی نے چن کے اپنے ہمخیال جج آئینی عدالت میں شامل کیے. وہ جج جو انڈیپینڈنٹ اور سینئر جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے، ان کو فارغ کیا. اور یہی افریدی صاحب کہتے ہیں لیٹس ریجوائس اٹ. تو بات یہ ہے کہ یہ ریجوائس کریں گے سارے، لیکن تاریخ میں پھر جو ہے نا ماتم ہوگا، ان کا تاریخ میں ماتم ہوگا. اسی پہ ریجائز کریں گے جیسے اب قاضی فریسہ ریجائز کر رہے ہیں، ریجوائز کر رہے ہیں، اور اس سے جو وہ ان کو سبق بھی سیکھنا چاہیے. لیکن حیرانگی اس پہ بات پر ہوتی ہے کہ ایک جوڈیشری ہے اس کو 15 20 سال 25 سال دینے کے بعد، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آنے کے بعد، آج 62 سال یا 60 سال کی عمر گزرنے کے باوجود بھی آج بھی لالچ جو ہے وہ موجود وکیل ہوتا بھی ہے. آ سکتا ہے نہیں جی بالکل ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس کریں گے. وکیلوں کو بھی تو رکھنا ہے نا، وکیلوں کو بھی، کے رکھنا کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل ان کے ہاتھ میں ہے. اب تو وہ جو وکلا تحریک کی بات کی جاتی ہے وہ بھی اتنی آسان نہیں ہوگی کہ وکلا تنظیمیں کھڑی ہو جائیں کسی نے گی. ان کو کہا کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کو کہ آپ نے جج ہی لگانے اپنے گروپ کے، تو ویسے تعداد 32 ہے، آپ 4-5 لگوا لیں، یہ آئینی عدالت کیوں چاہ رہے ہیں؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. نہیں، جواب ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. جنرل آئے گا، ایڈوکیٹ جنرل، نہیں، سپریم کورٹ بار بھی آئینی عدالت کی ہو سکتا ہے. وہ قانونی میں کون ججز، قانونی میں کون رہے گا؟ ججز کالونی میں چیف کون جسٹس ہوگا؟ ہاؤس میں کون ٹھہرے گا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ اب مجھے دوسرے یہ لگ رہا ہے چھوٹے والے یہاں اس میں چلے جائیں. یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ بجائے کہ آئین ہمارے سے پاور لی جا رہی ہے، یہاں یہ ہو رہی ہے قانونی میں کون ہوگا، چیف جسٹس ہاؤس میں کون ہوگا، سپریم کورٹ اس اور بلڈنگ میں تک کون جائے گی. ہوگا. ہاں، وہ کوکوں کا کیا، جو نئے کوک بھرتی کی کوک کا بہت مسئلہ ہے. بہرحال کوک جو ہے وہ وہی رہنے چاہیے جو ان کے پاس پہلے موجود ہے. 70 سال کی عمر میں جو جج ریٹائر ہوگا اس کا کیا اس کا کیا بنے گا؟ یہ سوال تو ہم بھول ہی گئے اس پہ بات یاد ہی کرنا. ویسے کر دیں. آپ جو ہے آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.